बाप, हम तेरी पाक हजूरी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे तख्त के लिए जो हमारे दरमियान लगा हुआ है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद हम आज सुबह शादमान हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। खुदावंद हम शादमान हैं क्योंकि तू खुदावंद हमें अपने घर में लेकर आया है। जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आज सुबह अपने कलाम को नाजिल कर। खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने सारे सफ़र में मेरी बड़ी मदद की है, और आज सुबह खुदावंद तू मुझे अपने घर में मेरी बहनों मेरी बेटियों के दरमियान, मेरे भाइयों अपने खादमों और नौजवानों के दरमियान लाया है। और खुदावंद आज हम सब से कलाम कर, अपने कलाम से हमारे हौसलों को, हमारे ईमान को बढ़ा, क्योंकि कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद फरमा तेरे लोग तेरी सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहिए आमीन। सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। मेरी तरफ से और शबाना की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, हमारे ख़ानदान की तरफ से, और यकीनन कलीसिया के साथ आप मसीह के जी उठने का जश्न मना रहे हैं, और ये जश्न कंटिन्यूस है, क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठा है तो वो फिर मरने का नहीं है। आमीन। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। सब कहिए आमीन। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील निकालिएगा, उसका चैप्टर नंबर 24, 24वां बाब। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और कब्र को और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। मैं आज सुबह वो सच्चाई जो फरिश्तों के इस जुमले में है, जब उन्होंने उन औरतों से जो सुबह सवेरे यीशु की लाश और उसको लाश ऑनर देने के लिए, यहूदी कल्चर में ये बहुत आम था कि जब कोई शख्स मरता तो उसे बड़े एजाज और मसाला जात और सारे अमल के बाद उसे कब्र में रखा जाता। लेकिन अगर हम
23वें बाब को पढ़ें, इससे पिछले बाब को, तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि चूंकि सब्बत नजदीक था और इस वजह से उन्होंने फौरन यीशु को उस लाश में, उस कब्र में रख दिया जहां पर पहले कभी कोई रखा ना गया था। लेकिन फिर इन औरतों ने, जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि ये पहले दिन से यीशु मसीह के साथ थी, उसकी खिदमत में साथ थी, उन्होंने यीशु मसीह को मौजज़ात करते हुए देखा था, उन्होंने यीशु मसीह को अजायब करते हुए देखा था। और दर हकीकत इनमें से अक्सर ऐसी थी जिनकी जिंदगी में खुद यीशु ने मौजज़ात किए थे। मरियम मगदलीनी, जिसके बारे में लिखा है कि वो बदरूह में जकड़ी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। जोआना के बारे में लिखा है कि वो एक बड़ी वेल एस्टेब्लिश खातून थी और वो भी उनमें शामिल थी। लेकिन कलाम हमें बताता है कि ये सुबह सवेरे वो खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कब्र पर गईं। अगर हम मत्ती की इंजील के इसी रेफरेंस को पढ़ें जहां पर वो कब्र पर जाने के लिए तैयार थी, तो उनके अंदर ये सवाल था कि हमारे लिए कब्र पर रखे हुए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। उन्होंने तमाम खुशबूदार चीजें तो तैयार कर ली, यीशु मसीह को आखिरी ऑनर या इज्जत देने के लिए सब कुछ तैयार तो कर लिया, लेकिन उनके अंदर इस वक्त भी वो दुख, वो मुसीबतें, वो करब उनके जहन से, उनकी सोचों में था। जो तशद्दुद, जो जुल्म उन्होंने यीशु मसीह पर होते हुए देखा, मौजज़ात भी करते हुए देखा, दुख सहते हुए भी देखा, लेकिन वो इस बात को भूल गई जो यीशु मसीह ने उनसे की थी कि मैं दुख सहने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, जी उठूंगा। कलाम कहता है वो इसी सोचों में जा रही थी। मैं जब रात को जहाज में बैठा हुआ था तो मैं पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से सोच रहा था। मैंने कहा अगर पाकिस्तानी कल्चर में किसी शख्स की कब्र अगर दरख्त के नीचे उसे मिल जाए या बहुत अच्छी जगह पर उसे दफनाया जाए, तो लोग सोचते हैं भाई ये बड़ा नेक बंदा सी, इन्हें बड़े नेक काम कीते होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, ईमानदारों की नहीं, अगर एक शख्स को दफनाया जाए और उसकी कब्र पर फूल आपने रखे हों और बड़ी तकरीब के साथ आपने उसे दफना दिया हो, और अगली सुबह अगर लोग जाएं और कब्र जो है वो उस पर फूल बिखरे हो, मट्टी जो है वो इधर उधर हो गई हो, तो शायद लोग ये सोचें ओ भाई ये पता नहीं किंजदा बंदा सी कि इनू कब्र च भी इज्जत नहीं मिल रही, इनू कब्र च भी जे रहना पता नहीं किन्ना कोई किस तरह का बंदा होएगा है। अंदाजा करें वो औरतें ये सोच रही होंगी कि भाई अब तुमने यीशु पर इतना जुल्म किया है, यीशु मसीह पर इतने मसाइब तुमने ढाए हैं, इतना तशद्दुद तुमने इस पर किया है, इतना बड़ा पत्थर उस पर बादशाह की मोहर जब्त की है, लेकिन अगले ही दिन जब आए हैं तो अब तुम इसकी लाश भी कब्र से निकाल कर ले गए हो। उनके अंदर ये सोच चल रही होगी कि भाई यीशु की कब्र से उसकी लाश निकाल कर ले गए हैं, अब वो उसकी ना जाने क्या बेहुरमती करेंगे, ना जाने उसके कितना उसको और दुख देंगे। लेकिन उन औरतों को ये अंदाजा नहीं था कि भाई ये कब्रिस्तान तो है,
یہ قبر ایک مردہ شخص کے لیے کھودی تو گئی ہے، لیکن یسوع وہ ہے جس نے موت اور قبر کا سینہ چاک کر کے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد ہمیشہ تک زندہ رہوں گا۔ یسوع مردہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور فرشتہ نے کہا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس کا یہ سوال تھا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہو گیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ سب کا یہ ہاللویا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح مردہ قبر میں رکھا تو گیا، لیکن کلام کہتا ہے کہ موت اسے قبضے میں نہ رکھ سکی۔ وہ موت کے بندھنوں کو توڑ کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہاں، عام انسان، نبی، پیغمبر، رسول، یہ سب قبر میں ڈالے تو گئے اور قبر میں پڑے ہی رہے۔ کوئی قبر سے نہیں نکل سکا، کوئی قبر کے اور موت کے بند کو نہیں توڑ سکا۔ ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، ہاللویا۔ ایک ہی ہے جس نے موت اور شیطان پر فتح پائی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ سب کہیے ہاللویا۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے، میں ان عورتوں کے بارے میں جب سوچ رہا تھا یا شاگردوں کے بارے میں، شاگرد نہ صرف خوف زدہ تھے بلکہ وہ نا امید بھی تھے، کیونکہ یسوع مسیح کی موت اور ہلاکت نے انہیں کیا کر دیا تھا؟ نا امید کر دیا تھا۔ وہ تتر بتر اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یسوع مر گیا ہے۔ یسوع مسیح کی لاش کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے صلیب پر سے اتارا اور اسے یوسف ارمدیہ کی قبر میں رکھا۔ جب وہ اسے قبر میں رکھ رہی تھی یا وہ رکھ رہے تھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ، اس پورے جب ہم پیسج کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ خوف زدہ تھے بلکہ وہ نا امید بھی تھیں۔ لوکا ہی کی انجیل میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کلام مقدس میں، کہ جب اس کی 8ویں آیت سے بلکہ اس کے 23ویں باب کی چند آخری آیت میں پڑھتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اس کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمدیہ کا بادشاہ اور خدا کی بادشاہ کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا۔ سو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی دستور کے مطابق نہ صرف اسے لباس پہنایا جاتا بلکہ خوشبودار چیزوں اور مسالوں سے اسے اس تیاری کے ساتھ قبر میں رکھا جاتا کہ اس کا بدن جو ہے وہ تر و تازہ رہے، اس میں بدبو نہ ہو، اور دیگر خوشبودار چیزیں اس میں استعمال کی جاتی۔ لیکن چونکہ سبت کا دن تھا اور یہ عورتیں جو شروع سے یسوع کے ساتھ تھیں، وہ یہ تکریم، یہ عزت، یہ احترام یسوع کو نہ دے سکی، اس لیے انہوں نے سبت کے دن یہ تیاری کی۔ اور کلام میں لکھا ہے ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں۔ یاد رکھیے، شاگرد یسوع کو چھوڑ گئے، کسی نے انکار کیا،
यूहन्ना के सिवा सारे शागिर्द वहां से तितर बितर हो गए, लेकिन कलाम बताता है कि ये औरतें यीशु के साथ रहीं। उन तमाम मसाइब में, मुश्किलात में, दर्द में, तकलीफ में ये यीशु को देखती रहीं। और लिखा है कि गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई है। वो देख रही थी कि यीशु को सिर्फ कपड़े में लपेट कर इन्होंने रख दिया है। जो हमारे दस्तूर है, जो हमारी रवायात हैं, जिस तरह हम लाश को रखते हैं, यीशु की लाश के साथ भी ये सलूक नहीं किया गया। और फिर वो लिखा है, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इतर तैयार किया। ये उन औरतों की, उन बहनों की, हम खिदमत खवातीन की, जो यीशु के साथ ही मसीह के लिए इज्जत है, मसीह के लिए एहतराम है। और कलाम में लिखा है, वो सुबह सवेरे पो फुटने से भी पहले, एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि ना दिन था ना रात थी, गोया उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। यीशु के साथ कितना जुल्म हुआ है, यीशु के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है। और चूंकि उन्होंने लाश को देख रखा था, कब्र को देख रखा था कि कहां पर वो रख रहे हैं, वो सुबह सवेरे वहां पर पहुंच गई। मेरे अजीजों, कभी कभार हमारे एक्शंस हमारी मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। सब कहिए आमीन। हम दावे तो करते हैं कि यीशु, हम तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लफ्ज कुछ और होते हैं और हमारे एक्शंस कुछ और होते हैं, लेकिन इन औरतों के लिए खुदा का शुक्र हो। सब कहिए आमीन। इन्होंने अपने एक्शन से अपनी मोहब्बत को साबित किया। सब कहिए हालेलुया। सुबह सवेरे शागिर्द तितर बितर हैं, शागिर्द खौफ ज़दा है, शागिर्दों के अंदर मायूसी है, शागिर्दों के अंदर नाउमीदी है, लेकिन कलाम हमें बताता है ये औरतें सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें और इतर लेकर यीशु की कब्र पर पहुंच गई। हालेलुया। बहुत दफा हम अपने लबों से कहते हैं, यीशु मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, यीशु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। हम ऊंची ऊंची आवाज में नारे भी लगाते हैं, हम गीत भी गाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी देने का वक्त आता है, सुबह उठकर खुदावंद के कदमों में बैठने का वक्त आता है, वहां हमें यीशु से ज्यादा अपना आराम अजीज होता है। मैं कहने नहीं, हाले मेरी नींदर पूरी नहीं हुई, हाले मैं गिरजे नहीं जाना, मैं कोई गल नहीं 1 घंटा लेट चला जावांगा। लेकिन इन औरतों से आज सुबह सीखिए। कलाम बताता है ये गलील से यीशु के पीछे पीछे चलती हुई आई। इन्होंने कब्र को दूर से देखा, इन्होंने देखा वो किस तरह मेरे निजात देहिंदे की लाश को रख रही है। उन्होंने न जाने कैसे पैसे एक दूसरे के साथ जमा किए। जोआना के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रहा था, इन औरतों में वो शामिल थी, उसके बारे में लिखा है कि वो बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वुमन थी। उसके पास खुदा ने उसे माली तौर पर बरकत दी थी, और ये तमाम चीजें वो सब्बत के दिन या उससे पहले जमा करके यीशु की कब्र पर पहुंच गई। हालेलुया। व्हाट अ डेस्परेशन। यीशु से मुलाकात की, यीशु को देखने की कितनी शिद्दत उन बहनों के अंदर थी। सब कहिए आमीन। याद रखिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है
کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہیں، جو میرے طالب ہیں، وہ مجھے پالیں گے۔ سب کہیے آمین۔ کلام کہتے ہیں میرے قریب آؤ تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ کلام کہتا ہے مجھے پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہاں پر ان عورتوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا سبت کے دن تو انہوں نے آرام کیا، لیکن ہفتے کے دن صبح سویرے ہی وہ خوشبودار چیزوں کو لے کر یسوع کی قبر پر آئیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اگر آپ متی کی انجیل میں سے پڑھیں تو وہاں ان کے اندر یہ سوال چل رہے تھے کہ بھائی ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا؟ وہ پتھر بہت وزنی ہے، اس پر بادشاہ کی مہر ہوئی ہے۔ یہ سارے سوال ان کے اندر تھے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہیں خداوند کے کلام کی یہ خوشخبری ملی، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہاللیلویا۔ وہ مردہ نہیں ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، تم اسے یہاں ڈھونڈنے تو آئی ہو، لیکن یاد کرو کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح زندہ ہے۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ سب کہیے آمین۔ میرے عزیزو، جب 8ویں آیت میں لکھا ہے جب اس نے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ سب کہیے آمین۔ میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے، فرشتہ نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تو ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی۔ یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع نے ابھی لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا، یسوع نے اندھوں کی آنکھیں کھولی۔ شاید ان کی توجہ یسوع کے جی اٹھنے پر گئی ہو یا نہ گئی ہو، لیکن کلام میں لکھا ہے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ سب کہیے آمین۔ کبھی کبھار ہم مشکلوں میں یسوع کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہماری نگاہیں مشکلوں پر لگی ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں چیلنجز پر لگی رہتی ہیں، ہماری نگاہیں تاریکی پر لگی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح نا امیدی میں ہماری امید ہے۔ یسوع مسیح مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ 3 باتیں جو اس حوالے سے ہم سیکھتے ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جب انہوں نے یہ کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، سب سے پہلی بات یہ مسیحی ایمان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام نکالیے گا، اس کا پہلا کرنتھیوں، اس کا 15واں باب۔ مسیح ایمان کا سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ یہی ہے، اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ 17ویں آیت، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ کیا ہے ہمارا ایمان؟ سب کہیے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اس کی 20ویں آیت میں پڑھتا ہوں، لیکن فی الحقیقت
مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. سب کہیے آمین. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے. اس کی قبر خالی ہے. اور اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو مقدس پولس رسول کہتے ہیں ہمارا ایمان بے فائدہ ہے, ہمارا ایمان کھوکھلا ہے, ہمارا ایمان صرف نظریاتی ہے, صرف ایک فلسفہ ہے, صرف ایک عقیدہ ہے. لیکن مسیحی زندگی ایک فلسفہ, ایک حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے, ایک رشتہ ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے شروع ہوا, اور جس نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اسی لیے یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں گو وہ مر بھی جائیں تو بھی کیا رہیں گے, زندہ رہیں گے. زندہ اس لیے رہیں گے کیونکہ ہمارے ایمان کا بانی زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہے. او دنیا میں اس لیے زندگی نہیں ہے کیونکہ ان کے ایمان کے بانی مردہ ہیں. ان کی قبریں آج بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن کلام کہتا ہے یسوع کی قبر خالی ہے. ہیلیلویا. آج بھی بنی یروشلم میں جہاں پر یسوع کو رکھا گیا, میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, پادری جیرلمل صاحب ایک بڑے زبردست خادم ہمارے ملک سے ہو گزرے ہیں, اب وہ مسیح کے پاس ہیں. ایک دفعہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور چونکہ وہ عبرانی کے ٹیچر تھے تو انہیں عبرانی سیکھنے کے لیے خداوند وہاں لے گیا, اور جو ٹورسٹ گائیڈ تھا وہ بتا رہا تھا انہیں, کہنے لگا یہ داؤد کی قبر ہے, یہ فلانے بادشاہ کی قبر ہے, یہ فلانے بادشاہ کی قبر ہے. اور پھر جب وہ یہ بتا رہے تھے ان کے چہرے پر عجیب خوشی تھی, اطمینان تھا. میں آج بھی غالباً شاید اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا پھر وہ مجھے خالی قبر کے پاس لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا یہ خالی قبر آپ کو پتہ ہے کس کی ہے؟ قبر جس کی تھی تو نہیں, لیکن اسے کسی کی قبر میں رکھا گیا, لیکن وہ اس قبر میں نہیں رہا کیونکہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ایمان کی امید کیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اور ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے لیکن ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی کیا رہے گا, زندہ. کیوں زندہ رہے گا؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا بانی یسوع زندہ ہے. یہ سب سے پہلی بات کہ ہمارا ایمان اسی میں ہے کہ ہم اس زندہ یسوع کے ماننے والے ہیں. دوسری بات, جب ہم یہ جان جاتے ہیں تو اس سے ہماری سمت درست ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہماری سمت درست ہوتی ہے, اور اٹس پوائنٹ us to the right direction. عورتوں کا ایمان ٹھیک تھا, ان کے جذبات ٹھیک تھے, لیکن اس مشکل میں وہ خاص بات بھول گئیں. اس پریشانی میں ان کے ذہن میں صرف یسوع کے دکھ تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کے جذبات میں ابھی بھی یسوع کے ہاتھ اور پاؤں سے خون نکل رہا تھا, کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. They were right. لیکن انہوں نے خاص بات کو مس کر دیا. فرشتہ انہیں کہہ رہے
کیا تم وہ بات بھول گئی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اس نے آپ تم سے کہا تھا کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا، مشکلوں میں سے گزرے گا، اس کے اپنے اسے پکڑوا دیں گے، اس پر ظلم ہوگا، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ قبر پر گئیں، ان کے اندر یہی چل رہا تھا، او یسوع پر کتنا ظلم ہوا، یسوع کو کتنا بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ناحق اسے کچلا گیا، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن وہ خاص بات جو یسوع نے پہلے سے انہیں بتائی تھی وہ بھول گئیں، اور فرشتہ نے انہیں کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ آپ آئیں اس کو پڑھتے ہیں، میں آپ کے لیے پھر اسے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یاد رکھیں۔ سب کہیے آمین۔ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، بلکہ 6 آیت میں، یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ پھر اس نے کہا یاد کرو، سب کہیے یاد کرو، یاد کرو۔ آج خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو یاد رکھیں۔ سب کہیے آمین۔ کبھی کبھار ہم زندگی میں خداوند کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں، لیکن میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کبھی بھی نہ ٹلیں گی۔ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی موقوف نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے کہا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ زندہ ہوگا۔ موت اور عالم ارواح کی اور تاریخیاں اسے قبر میں نہیں رکھ سکتی، اسی لیے اس نے مکاشفہ میں یوحنا سے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر یسوع ان سے کہہ رہے ہیں یاد کرو، فرشتہ کہہ رہا ہے عورتوں کو یاد کرو۔ ان دکھوں میں ان کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ مسالے دار خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر آئیں اور یسوع مسیح کو وہ آخری آنر دینا چاہتی تھیں، لیکن اس میں اس فرشتے کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ سو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری سمت کو درست کرتا ہے، ہمیں مردوں کے پاس نہیں جانا بلکہ زندہ خدا کے قدموں میں رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم آج بھی مردہ مذاہب میں، مردہ رسومات میں، مردہ چیزوں میں، مردہ کاموں میں، مردہ لائف سٹائل میں، مردہ راہوں پر خداوند کو ڈھونڈ رہے ہیں، خداوند کو تلاش کر رہے ہیں اپنے نیک کاموں سے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت چھپی ہوئی ہے۔ سو ہم ایسی راہوں پر چل رہے ہیں۔ وہ عورتیں میں آپ کو بتاؤں they were absolute blessed، وہ بہت ہی بابرکت خاتون تھیں، لیکن ان کی ڈائریکشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ بھول گئیں، اور فرشتوں نے کہا یاد کرو، اس نے تم سے کہا تھا کہ میں جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے ابن آدم گنہگاروں کے حوالے میں کیا جائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے
جی اٹھے. سو دوسری بات جو ہم اس حوالے سے سیکھتے ہیں, خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو مردہ چیزوں میں نہ ڈھونڈیں, مردہ کاموں میں, مردہ چیزوں میں, مردہ لائف سٹائل میں نہیں, کیونکہ وہ وہاں نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. یسوع زندہ ہے. سو یسوع کا جی اٹھنا ہماری سمت کو, ہماری ڈائریکشن کو, ہماری اس کے ساتھ گہرے رشتے کو جو ہے وہ استوار کرتا ہے. تیسری بات, یہ ہمیں امید دیتا ہے کہ ہم تاریخ دنیا میں جا کر یسوع کی امید بنے. سب کہیے آمین. یسوع مسیح کا جی اٹھنا نہ صرف ہمارے لیے امید ہے بلکہ دوسروں کے لیے امید کا پیغام ہے. سب کہیے آمین. یہاں پر لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا, what they did, قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی. اور جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کی وہ مریم مگدلینی, یوحنا, یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. اور میرے عزیزو, نہ صرف یہ عورتیں خود اس خوشخبری کو اپنے اندر سمیٹے رہیں, انہوں نے نہ صرف اس امید کو اپنے لیے لیا بلکہ کلام ہمیں بتاتا ہے انہوں نے جا کر دوسروں کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ یسوع کی قبر خالی ہے, وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. اور فرشتہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ دیکھو میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں, میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں, وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گا. یہ امید ان کے اندر جاگ گئی کہ یسوع اب مردہ نہیں ہے, یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. اور انہوں نے جا کر یہ خوشخبری کی باتیں سب کو بتائیں. اور یہاں پر لکھا ہے پطرس نے اس خوشخبری کو, اس ریالٹی کو امیڈیٹلی گراسپ کر لیا, اس نے اسے لے لیا. اور لکھا ہے اس کی 12ویں آیت میں, اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا صرف کفن ہی کفن ہے. کیا ہے؟ او بھائی کپڑا ہی کپڑے ہوتے, صرف کفن ہی کفن ہے. جو کفن میں ڈالا گیا تھا, جو کفن میں لپیٹا گیا تھا, وہ قبر اور کفن اور سب کچھ چھوڑ کر مردوں میں سے زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. میرے عزیزو, یسوع مسیح کا جی اٹھنا نہ صرف ان عورتوں کے لیے امید تھا, رسولوں کے لیے امید تھا, بلکہ یہ آج ہمارے لیے بھی زندہ امید ہے. اور انہیں اس قدر امید مل گئی, اس قدر خوف سے نکل کر وہ دلیری میں آ گئے کہ وہ شاگرد جو خوف زدہ تھے, کیا تھے؟ خوف زدہ, ڈرے ہوئے تھے, بھاگ رہے تھے, اپنی جانوں کے لالے انہیں پڑے ہوئے تھے. ایسی دلیری ان کے اندر آ گئی, ایسی ان کے اندر امید آ گئی کہ انہوں نے اپنی جانیں یسوع کے لیے دینا گوارا کیا. سب کے سب شہید ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ زندہ کرے گا. ہاللیلویا. انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ بھائی یسوع کی قبر خالی ہے. کیا ہے یسوع کی قبر؟ اور جب اس کی قبر خالی ہے, ہم جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہم جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں, ہمیں بھی وہ اپنے ساتھ زندہ کر لے گا. سب کہیے آمین.
ہمارے لیے امید کیا ہے کہ جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ ایماندار، وہ مردے جو سو گئے ہیں، کلام بتاتا ہے ان کی قبریں کھل جائیں گی اور وہ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے ہم بھی بدل جائیں گے اور بادلوں پر یسوع کا استقبال کریں گے، کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ اور ہر وہ شخص جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یسوع کے ساتھ زندہ رہے گا۔ سب کہیے آمین۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا نہ صرف ان عورتوں کے لیے امید ہے، نہ صرف ان رسولوں کے لیے امید ہے، بلکہ آج یہ ساری دنیا کے لیے امید ہے۔ موت کے بادل چھٹ گئے ہیں اور تاریکی کا کوئی قبضہ نہیں رہا۔ پولس رسول لکھتا ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یسوع نے موت اور شیطان کے سینے کو چیر کر تیسرے دن وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور عورتوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟